बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है और मैं हूं फ़रियाल वक़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ, आमतौर पे जो उसका एजेंडा होता है वो टेररिज्म और जो है वो पीस के हवाले से होता है। उस पर तो बात हुई। फितनतुल खारिज के खात्मे का वक्त आ चुका है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, और ये भी कहा कि सरहद पार हमलों का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक जो चीज़ इस बार हमें डिफरेंट उसमें देखने में आई वो ये कि जो केपी के वज़ीर आला है, जैसे कि हमेशा उन्हें कोई ना कोई इशू रहता है आजकल, तो इस बार भी उन्हें इशू हुआ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पे 26 नवंबर के हवाले से बात क्यों की। एक तरफ तो 26 नवंबर को ये लोग सानिया का वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं, तो फिर अगर उसकी बात कर ली गई है दहशतगर्दी के मौके पे, तो उस पर इन्हें इतराज़ क्यों है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हमने बात करनी है कि पंजाब हुकूमत ने जो है वो एक तरह से उनको ये एतराज़ हुआ है कि क्यों 9 मई के मुल्ज़मान को जो है वो रिलीफ मिल रहा है, क्यों वो जो है वो रहम की अपील कर रहे हैं, क्यों उनके साथ कोई रियायत हो रही है। ये एतराज़ क्यों है, क्या ये एतराज़ बनता है, और क्या ऐसी एतराज़ वाली सिचुएशन में जहाँ पर हुकूमत और अपोजिशन जो है वो आपस में बार बार क्लैश कर रही है, मुज़ाकरात जिनकी हम बहुत ज़्यादा बातें सुन रहे हैं, उनका क्या बनेगा। तीसरी चीज़ हम थोड़ी सी इंटरनेशनल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है और अमेरिका में जो इक़्तिदार की तब्दीली आ रही है उसको लेके बहुत सारी नई उम्मीदें भी की जा रही हैं, बहुत सारे खदशात भी हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, नौ मुंतखब सदर, उनको जो इस वक्त चैलेंजेस पेश आ रहे हैं और जो चैलेंजेस पेश आ सकते हैं, क्या वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, और अमेरिका में क्या सिस्टम है जिसके थ्रू काम होता है, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से काम करती है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट और सच न्यूज़ के प्रेसिडेंट मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, आज जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आपस में लिंक भी करती हैं लेकिन क्लैश भी करती हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि जो एपेक्स फोरम है आमतौर पे उसमें टेररिज्म और इस तरह की बातें ही होती हैं, तो 26 नवंबर के हवाले से उसमें बात होना, एक तो वो बताइएगा कि उसमें उस टॉपिक पे वाकई बात बनती थी, क्या वो किसी सानिया दहशतगर्दी से कम है, उसको क्यों नहीं उसमें डिस्कस किया जा सकता था, और केपी के वज़ीर आला उनको इस पे एतराज़ क्यों है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एपेक्स फोरम के ऊपर 26 नवंबर के हवाले से बात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बात ये समझ लें कि अली अमीन गंडापुर जो है ना, उनकी पॉलिसी और पोस्चर में फ़र्क है वाज़िया तौर पे। अच्छा। वो अली अमीन गंडापुर जब खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं वो कोई और भड़क लगाते हैं, जब वो किसी मीटिंग में जाते हैं वो बिल्कुल एक अच्छे बच्चे की तरह परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और आपने देखा कभी वो सर पे कफन बांधने की बात करते हैं, कभी घर वालों को मैसेज देते हैं कि आप हमारे जनाजे पढ़ लेना अगर हम वापस ना आए, और करते कराते कुछ नहीं। कभी कहते हैं हम असला लेके आएंगे, असला तुम लोगों लेके को आएंगे, दौड़ा हाँ देंगे। लोग, हाँ यूँ करेंगे। ठीक है। तो ये एपेक्स कमेटी वाला जो मुझे अंदर की सूरत हाल पता चली, ये भी सारा ड्रामा है। अच्छा। उधर एपेक्स कमेटी में अली अमीन गंडापुर ने बहुत ही खूबसूरत यानी कि बहुत ही खुश आइंद और बड़ी पुरउम्मीद गुफ्तगू की है। अच्छा। एपेक्स कमेटी में बिल्कुल उन्होंने इख्तलाफ राय नहीं किया। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि शायद उन्होंने इख्तलाफ राय किया। उन्होंने अंदर बैठ के ये कहा है कि अगर बानी पीटीआई को सज़ा भी हो जाए तो ये मुज़ाकरात का अमल तातुल का शिकार नहीं होना चाहिए। अच्छा। और मुलाकातें जारी रहना चाहिए। ये बड़ा खुश आइंद है, मुल्क की मैशत के लिए बड़ा अच्छा है, और एक जुडिशल कमीशन जो है वो बना दिया जाए ताकि इसकी एक नेचुरल सी मतलब एक इसकी इंक्वायरी हो जाए। पहले उनका मौक़िफ़ था, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस 3 जजेस पे कमेटी, अब वो उससे भी बैकफुट पे चले गए। अच्छा। अब उनका मौक़िफ़ था कि उन्होंने कहा कि हुकूमती अरकान की जो हुकूमती तरफ से कमेटी मुज़ाकराती बनाएगी, उसको उन्होंने बड़ा सराहा, बड़ी तारीफ़ की, और उन्होंने कहा कि जो सिविल नाम फरमानी वाली कॉल है उसको मौखर कर दिया गया है, क्योंकि मुज़ाकरात किसी पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि जो बानी पीटीआई हैं उनके हवाले से भी एक सॉफ्ट जेस्चर होना चाहिए। अब ये अंदर उन्होंने गुफ्तगू की, उस पर उन्होंने कहा कि जब उन्हें ये ब्रीफिंग दी गई और प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में कि कुछ दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा में पनाह गजीन हैं और कुछ दहशतगर्द अफगानिस्तान से उधर दाखिल हो गए हैं, उधर रह रहे हैं, तो उस पर उनके खिलाफ ऑपरेशन अब हतमी तौर पर किया जाएगा। उस पर उन्होंने
ان کو مطلب بڑا پازیٹیو جیسچر دیا اور بتایا کہ یہ بڑا ضروری ہے, ہم خود دہشت گردوں کے خلاف ہیں. اور ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, علی امین گنڈا پور پارٹی پالیسی کے تابع نہیں ہے. علی امین گنڈا پور جہاں کے رہنے والے ہیں وہاں پہ علی امین گنڈا پور 3 ماہ نہیں جا پاتے طالبان کے ہولڈ ہونے کی وجہ سے. ایک دفعہ لاسٹ یہ گئے تھے, آج سے کوئی 1 ماہ پہلے, وہ بھی ایف سی کی سخت سیکیورٹی میں گئے تھے. ٹھیک ہے, مطلب کہ وہ ان کے کوئی بہت زیادہ حامی نہیں ہے. حامی نہیں ہے. اچھا, اب انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ تحریک طالبان کے خلاف ایک فائنل آپریشن ہونا چاہیے, بلکہ یہ بھی کہا کہ افغانستان میں جو بیٹھے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جو ہی وہ یہ تھی ان کی پالیسی جو دکھانی تھی, جو نہیں, یہ تھی ان کی پالیسی جو انہوں نے اندر بیان کی. اچھا, اب جیسچر پہ آ جاتے ہیں جی, کہ جیسے ہی وہ باہر آئے انہوں نے کیمرے دیکھے تو وہ علی امین گنڈا پور بن گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہم آپریشن کے خلاف ہیں, ہم آپریشن نہیں مانیں گے, ہم آپریشن نہیں کریں گے. ہم کیا نام ہے اس کا, اندر 26 مئی کے حوالے سے, 26 نومبر کے حوالے سے یہ بات کی گئی. 26 نومبر کو اتنی شہادتیں ہوئی, پرائم منسٹر ماننے کے لیے تیار نہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ اب اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو علی امین گنڈا پور بڑے مطلب ایک ہارٹ کیک ٹائپ لگتے ہیں. وہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ تو یہ مان جاتا ہے, پھر میڈیا پہ آگے جو مرضی کرتا رہے. میڈیا کوئی ایسا کوئی فورم تھوڑی ہے کہ جس پہ جو بات ہوئی وہ حتمی ہو جائے گی. کوئی وہ پارلیمنٹ نہیں ہے, کوئی وہ عدالت نہیں ہے, کوئی وہ ایسا ریزنیبل فورم نہیں ہے کہ جس پہ مثال کے طور پہ جو بات کی جائے وہ پوری ہو جائے. اور پی ٹی آئی کا تو موقف ہے یو ٹرن لینا. تو میرا خیال ہے کہ یہ پالیسی اور پوسچر میں ان کے فرق ہے, اور ہمیشہ کی طرح اب وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے. اور میرا یہ خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور نے اندر سے اچھے بچے کی طرح ساری باتیں سنی ہیں اور تعریف کی ہے میری اطلاع کے مطابق. باہر آ کے انہوں نے برقیں ماری ہیں, تو میرا خیال اس پہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ان کا یہ خیال ہے کہ فیس سیونگ ہونی چاہیے علی امین گنڈا پور. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں, علی امین گنڈا پور کیا پی ٹی آئی ہیں؟ نہیں, پاکستان تحریک انصاف کو اعتراض تو تب ہوگا نا جب وہ میڈیا پہ آ کے اپنی پالیسی بیان کریں گے. جب وہ اچھا, پاکستان تحریک انصاف کا ایک شیوا ہے, ایک ڈرا بیک سمجھ لیں یا آپ سمجھ لیں ایک لمحہ فکریہ سمجھ لیں, کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج تک صرف میڈیا پہ گفتگو کی ہے, جو کہ کوئی ڈیسیژن میکر پلیٹ فارم نہیں ہے. میڈیا انہوں نے ہمیشہ میڈیا پہ گفتگو کیا. انہوں نے ہمیشہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ, دفاع پہ اور داخلہ پہ اور لا اینڈ آرڈر پہ اور فیسیلیٹیشن پر, پروجیکٹس پر اجلاس بلانے کی بجائے ترجمانوں کے اجلاس بلائے ہیں. اچھا, اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. تحریک انصاف ایک واحد جماعت ہے جو طالبان کے پرو ہے. اب مولانا فضل الرحمان ہو گئے. مولانا فضل الرحمان کے جو لاسٹ الیکشن ہوا اس میں مولانا فضل الرحمان خیبر پختونخوا میں کمپین نہیں کر سکے, کیونکہ ان پہ اس قدر خودکش حملے ہوئے کہ وہ بال بال بچتے رہے. اور انہوں نے اس بات کا مطلب تذکرہ بھی کیا کہ ہمیں الیکشن کمپین نہیں کرنے دی جا رہی خیبر پختونخوا میں. اچھا, پھر دوسری پارٹی وہ اے این پی جو ہے, وہ ان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ پرو افغانستان تھے, یعنی کہ افغانستان کے حامی تھے. اور پاکستان سے زیادہ پریفرنس دیتے تھے افغانستان کو. انہوں نے بھی وہ بھی الیکشن کمپین نہیں کر سکے تحریک طالبان کے ڈر سے. اچھا, مجھے یاد آ رہا ہے یہ جب 26ویں آئینی ترمیم کا سلسلہ تھا تو شاید کے پی کی کوئی سیٹیں بھی مانگ رہے تھے مولانا. انہیں پتا تھا کہ الیکشن یا کیمپین اس طریقے کار سے تو ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے, تو کوئی ایسی سیٹ ہمیں ریوارڈ کر دی جائے, شاید یہ طریقہ بن جائے. میں یہ بات کر رہا ہوں, آپ وہ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں عام انتخابات کی. جب عام انتخابات ہوئے تھے نا فروری میں 2024 میں, تب کی بات ہے. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے اپنا سب سے بڑا سرمایہ جو ہے وہ لوز کیا, محترمہ بینظیر بھٹو, وہ طالبان کا نشانہ بنی. اچھا, اب پیپلز پارٹی کے ساتھ یوسف رضا گیلانی کا صاحبزادے جو ہیں
انہیں اغوا کر لیا گیا دوران کمپین اور دھماکے ہوئے، خودکش حملے ہوئے، اور کسی پارٹی کو کمپین نہیں صرف پاکستان تحریک انصاف کیمپین کر سکی تھی۔ تحریک انصاف نے، خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا، تحریک انصاف پہ آج تک نہ کوئی حملہ ہوا، نہ کوئی انہیں تھریٹ ملی ہے، نہ ہی ان کی کمپین میں کوئی رکاوٹ آئی ہے۔ ان کا عام سے عام بندہ بھی جو کمپین کرتا رہا ہے وہ اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیت گئے۔ تو بٹ صاحب وہ جاوید بدر ان کا جو کوارڈینیٹر تھا سابق، اس نے کہہ بھی تو دیا، اس نے ان ساری باتوں کا اعتراف بھی کر لیا۔ ہم ایک بریک پہ جاتے ہیں، اس کے بعد ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو قیدی جو ہے وہ ریلیف لے کے باہر آ رہے ہیں، ان کو لے کے پنجاب حکومت کا کیا موقف ہے، اور وہ جس طرح سے آ رہے ہیں باہر وہ مزید کیا میسج دے رہے ہیں، کیا جسچر دے رہے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ عام انتخابات میں کے پی میں صرف پاکستان تحریک انصاف ہی کیمپین کر سکی تھی، اور بغیر کسی روک ٹوک، بغیر کسی ڈر خوف کے کر سکی تھی، اور کوئی نہیں کر سکا۔ بٹ صاحب اب وہ آپ دیکھیں نا، ابھی بھی بانی پی ٹی آئی ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے لیے ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے۔ انہوں نے ادھر لا کے انہیں بسایا بھی، تو آپ اندازہ لگا لیا۔ میں کہنا تو نہیں چاہتا، پر جو وطن دشمن ایک تنظیم ہے ہماری تحریک طالبان، ہماری سے مراد کے ہمارے ملک میں، تو پی ٹی آئی ان کی حامی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی کا مطلب منشور یا پی ٹی آئی کا فارمولہ یا لائن آف ایکشن کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بٹ صاحب، لائن آف ایکشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک اور لائن آف ایکشن سیٹ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ یہ جو قیدی رہا ہو کے آتے ہیں احتجاجی کارروائیوں میں، توڑ پھوڑ میں، ہنگامہ آرائی میں جو اندر جاتے ہیں، پھر وہ جب رہا ہو کے آتے ہیں تو ان کا بڑا ہیروز کی طرح ویلکم ہوتا ہے۔ ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، ان کو یہاں تک آفرز کر دی گئی تھی کہ جو سرکاری ملازمین تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو ہم آپ کے گریڈ جو ہیں وہ ان کو بڑھا دیا جائے گا، آلدو وہ نہیں ہو سکا، پر وہ آپ کو یاد ہے بڑھا نہیں سکے، نہیں بڑھا سکے، لیکن ان کا تو بس چلتا ہے کہ ان کو بالکل ہی ہیرو بنا دیا جائے۔ یہ ہم اپنی سوسائٹی میں کیسا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ جو توڑ پھوڑ جتنی زیادہ کر کے آئے گا اس کا اتنا اچھا ویلکم ہوگا، یا پھر جو انہیں رہائی دے رہے ہیں وہ بیچارے ان کا قصور ہے ان کو رہائی دینا؟ پنجاب حکومت نے بھی اس کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ یہ کس طرح کا میسج ہے، ان کو اتنی توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کے بعد یہ اس طرح سے واپس آ رہے ہیں اور آ کے اپنے وہی کام دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو پہلے انہوں نے معافی نامہ لکھ کے دیا جی کہ ہمارے پر رحم کھایا جائے، جی ٹھیک ہے۔ اب کنسرن کوارٹرز نے ان پر رحم کھا لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو دوسرے سینیریو میں بھی دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ اگر مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر ابھی جو بندے لوگ رہا ہوئے ہیں ان میں کوئی 1.5-2 سال کی سزا تھی، جی کوئی 17 ماہ مطلب کوئی 2-3 ماہ ان کی سزاؤں میں سے باقی تھے، کیونکہ وہ گرفتار جب تھے ان کے ٹینیور پورا ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کی دانشمندی بھی سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے ان کو معافی نامے پہ رحم کی اپیل پہ رحم کر دیا۔ انہوں نے رحم کی اپیل منظور ہو گئی۔ جب منظور ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی گڈ جسٹس دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے اندر رحم کی اپیل دی ہوئی ہے اور باہر آ کے انہوں نے کہہ دیا زندہ باد، اور باہر آ کے کہہ دیا جب تک وہ رہا نہیں ہوگا ہماری جنگ جاری رہے گی۔ اصل میں بانی پی ٹی آئی بھی ٹائم گزار رہے ہیں، پہلے یہ سمجھیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں اچھا لکھ کے لائے ہو، وہ کہتا ہے ہاں لکھنے جائیں گے کیسے، وہ تو انگوٹھی بھی چیک کرتے ہیں، وہ تو اندر نہ کوئی چیز لے جانے دیتے ہیں نہ لانے دیتے ہیں، اچھا ہماری ملاقات کرائیں ہم، وہ کہتے ہیں حکومتی اراکین کو پتہ ہے یہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا لکھ کے لائیں، کپتان سے لکھوا کے لائیں سارا کچھ تاکہ پھر اس پہ عمل درآمد کریں۔ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں، میرے پاس ایک اطلاع ہے، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بھی بن جائے گا، کیونکہ جوڈیشل کمیشن بننا کوئی عجیب بات نہیں تھی، قانونی تقاضا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو اپنے مطالبے سے ہٹے ہیں نا کہ سپریم کورٹ کے سینئر 3 ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس وجہ سے میرا اب یہ بیک فٹ پہ گئے ہیں تو میرا جوڈیشل کمیشن بن جائے گا۔ دوسرا میرا یہ خیال ہے کہ مذاکرات پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اس وقت ٹیم جو کام کر رہی ہے اس کو مطلب اپنی ڈگر پر قائم رکھنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں،
اور مذاکرات میں حکومتی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. اچھا موقف بھی نہیں ہے. اچھا ان کے موقف یہ ہے کہ آپ اپنا لکھ کے موقف دیں تاکہ نہ کوئی پارٹی اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو نہ ہم ادھر ہو سکے نہ آپ ادھر ہو سکے. تو پی ٹی آئی کیوں بھاگتی ہے لکھنے سے؟ پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے, پی ٹی آئی انتظار کر رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف برداری کا. اچھا ان کا یہ خیال ہے کہ جب اس کا حلف برداری ہو جائے گی تو پھر سینیریو کچھ چینج ہو جائے گا, وہ ان کی مدد کے لیے آ جائے گا. ٹھیک ہے بٹ صاحب, ہم اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور جیسے کہ میں نے انٹروڈکشن میں بھی بتایا تھا کہ ہم انٹرنیشنل افیئرس پہ بھی بات کریں گے جو کہ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ انفارمیٹیو ہوتے ہیں, میرے لیے بھی انفارمیٹیو ہوتے ہیں, کیونکہ بٹ صاحب جو باتیں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں وہ بہت ساری نئی باتیں بھی ہوتی ہیں. اور ابھی کیونکہ حال ہی میں امریکہ سے ہو کر آئے ہیں تو وہاں کے لوگوں کے رویے اور وہاں پہ جو الیکشنز کے بعد صورتحال ہے اور جو نئی حکومت کے آنے کے لیے لوگوں کی امیدیں ہیں اور جو لوگوں کے تحفظات ہیں وہ سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا پرابلم یا پھر چیلنج اس وقت جو درپیش ہے وہ خود جو ہے وہ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہے. بٹ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طرح سے چیلنجز کا سامنا ہے, بڑے بڑے دعوے تو انہوں نے کر دیے ہیں, تو کیا یہ دعوے وہ پورے کر سکیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, پہلے تو ہمیں امریکن سسٹم سمجھنا ہوگا جی کہ امریکہ میں سسٹم کیا ہے. ٹھیک ہے, پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے پہلے آپ کو واقعہ سنایا ہوا ہے, اپنے ناظرین کے لیے دوبارہ سناتا ہوں. جی سابق صدر بل کلنٹن کے حوالے سے. ٹھیک ہے. سابق اس دفعہ جب میں امریکہ گیا تھا, ویسٹ چیسٹر میں ان کی رہائش ہے اور بہت بڑا گھر ہے ان کے پاس. تو جو ہم لوگ ادھر سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ایک اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اور یہ میں ان سے مل کے بھی آیا تھا. تو یہ نیو یارک کے ساتھ ہی ایک وہ ہے کاؤنٹی ویسٹ چیسٹر, جس میں وہ بل کلنٹن اس وقت رہائش پذیر ہیں. کم از کم 1.5 ایکڑ کا گھر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو اب میں آتا ہوں دوسری طرف. جب یہ بل کلنٹن پہلی دفعہ صدر منتخب ہوئے تو انہیں جب اپنے آفس میں لے جایا گیا تو آفس میں انہوں نے اپنا ٹیبل چیئر جب مطلب ادھر بیٹھے سنبھالا تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے ٹیبل کے حالات دیکھے اور اپنے اس کو بلایا پی ایس کو اور کہا کہ اس ٹیبل کو چینج کر دیں اور نئی ٹیبل ادھر لے آئیں اس قسم کی. ہاں جی. اس نے کیئر ٹیکر کو بلایا اور کیئر ٹیکر نے اس کو بتایا کہ یہ ٹیبل چینج نہیں ہو سکتی. تو امریکن صدر نے یہ کہا کہ یہ ٹیبل کیوں نہیں چینج ہو سکتی. تو انہوں نے کہا جی کہ اس پہ بہت سارے ممالک کے ہیڈ آف دی اسٹیٹس نے امریکن صدور کے ساتھ بیٹھ کے کافی پی ہوئی ہے اور گپ لگائی ہوئی ہے. اچھا. یعنی کہ ڈسکشنز کی ہوئی ہیں, میٹنگز کی ہوئی ہیں. تو اس کی ایک ہسٹوریکل وہ ہے امپورٹنس ہے. تو اس کو چینج آپ نہیں کر سکتے, اس کو ہلا بھی نہیں سکتے. اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کانگریس میں لے جائیں, وہاں سے منظوری لیں تو پھر آپ کر لیں. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو دنیا کے سب سے طاقتور ترین صدر کی بات بتا رہا ہوں. اچھا, دوسرا بارک اوباما, ان کا تعلق بھی ڈیموکریٹ سے تھا. بارک اوباما جو ہیں وہ بلیک بیری فون آفیشلی استعمال کرنا چاہتے تھے. ان کے لیے ان کو بلیک بیری پہ شفٹ ہوتے 2 سے 3 ماہ کا وقت لگ گیا تھا منظوری لیتے لیتے. امریکن سینٹ جو ہے وہ 100 لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان کی اسٹرینتھ ہے 100. اس میں سے 52 والا اکثریتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی 2 پارٹیاں سینٹ میں, جس میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس. ریپبلکن کے 53 ہیں, یعنی کہ 52 نہیں 53 ہیں, اور ڈیموکریٹس کے 45 ہیں. 2 آزاد حیثیت میں ہیں. وہ بھی آزاد بھی آپ سمجھیں حکمران پارٹی کے ساتھ جائیں گے, ریپبلکن کے ساتھ جائیں گے, ان کے 55 ہو جائیں گے, یہ 100. اچھا, اب ادھر سے تو یہ منظوری کرا سکتے ہیں سینٹ سے, پر آپ نیچے آ جائیں نا, امریکی مانے نمائندگان جو ہے اس میں کیا ہے, اس میں جو اکثریتی پارٹی ہوتی ہے اس کے پاس 219 نشستیں ہونی بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے جی. ریپبلکن کے پاس اس وقت 220 نشستیں ہیں, جبکہ ڈیموکریٹس کے پاس 215 نشستیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب مطلب یہاں تک بھی ٹھیک ہے, یہاں تک بھی ٹھیک چل رہا ہے. اب ایک اور خطرناک بات ہے. خطرناک بات یہ ہے کہ ٹرمپ جس طرح کی پالیسیز یا جس طرح کے بیانات یا جس طرح کے ارادے رکھتے ہیں, اس طرح کے مجھے تو وہ کامیاب یا مطلب امر ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں
جو اسپیکر کا الیکشن ہوا ہے اس میں مائک جانسن بنے ہیں اس کے اسپیکر ریپبلکن کے, ان کو 218 ووٹ ملے ہیں, اور ایک اقلیتی امیدوار جو تھے حکیم جینفریز, وہ ان کو ڈیموکریٹس نے سپورٹ کیا تھا, ان کو 215 ووٹ ملے ہیں. یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ مارجن کتنا کم ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ ویسے مائک جانسن جو اسپیکر بنے ہیں یہ دوسری مرتبہ اسپیکر بنے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بڑے فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو نمائندگان, امریکی ایمان نمائندگان سے منظوری لینا بہت ضروری ہے. حالات یہ ہیں کہ 3 ووٹوں سے تو اسپیکر بن رہے ہیں. اب اس کے ماضی میں چلے جائیں, تھوڑا پیچھے چلے جائیں, تو امریکہ میں 2 صدور آئے ہیں جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور پالیسی کے خلاف آئے ہیں. ان میں نمبر 1 جو تھے امریکہ کی ہسٹری میں وہ جان ایف کینڈی تھے. جان ایف کینڈی امریکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف الیکشن لڑ کے, یعنی کہ ان کے پالیسی کے خلاف, اور ان کی پالیسیز کو چینج کرنا چاہتے تھے. آخر کار وہ مرڈر ہو گئے تھے جان ایف کینڈی, اور ان کے جو قاتل ہیں آج تک ان کا نہیں پتا. اور وہ امریکی سی اے جو ہے اس کا خاتمہ چاہتے تھے. بس میں ادھر تک ہی بتاتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے نا. اور آج تک ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں لگا. اچھا اب دوسرے جو صدر ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ آ تو گئے, اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی تقریباً جان ایف کینڈی والی پالیسیز ہی چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, اور کچھ نامزدگیاں بھی آپ ایسی کر رہے ہیں, کچھ کیسز بھی ہیں, اس میں دیکھیں نا اب 20 کو ان کا حلف ہے اور 10 کو انہیں سزا ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو استثنا ہو جائے گا, وہ تو ظاہر ہے وہ ہو جائے گا, پر سزا یافتہ صدر ہوں گے نا. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت تو پاکستان میں بہت شور مچا ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں, بڑی محاذرائیاں کی جا رہی ہیں, بڑے قصے کہانیاں مشہور ہو رہی ہیں. وہ ان کے لیے یہ جو حکمرانی ہے امریکہ کی, یہ کانٹوں کا سیج ہے. پہلے یہ سمجھیں, پہلے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے انہوں نے ہزاروں میل دور پاکستان پہ میزائل نہیں داغ دینا. انہوں نے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے پاکستان میں پہلا فون نہیں گھما دینا. ان کو ادھر بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے, اور وہ چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ان کو بہت اسٹرینتھن ہونے کی ضرورت ہے. ابھی تک ان کی جو نامزدگیاں ہیں اس سے کم از کم میری حیثیت تو کوئی نہیں, پر میں کم از کم سیٹسفائیڈ نہیں جس طرح کی وہ نامزدگیاں کر رہے ہیں. اب میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ جان ایف کینڈی کے ساتھ مس ہیپ ہو گیا تھا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پالیسیز پر اور اپنی الیکشن کمپین کے دوران جو ان کا منشور تھا اس پہ قائم رہیں گے تو ایک سوال ہے کہ وہ کیا ان سب پر عمل کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اور ورڈ صاحب جو یہاں پر تو مدت ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے, بیچ میں روک دیا جاتا ہے, کیا وہاں بھی ایسا کچھ ہوتا ہے کہ آپ کی مدت جو ہے وہ پوری ہونے سے پہلے آپ کو ہٹا دیا جائے, کوئی اس طرح کا سسٹم؟ دیکھیں میری بات سنیں, 215 اور 218 کا مقابلہ ہے, ٹھیک ہے. اب 3 سے 4 سینیٹر یا 3 سے 4 اراکین جو ہیں ان کو توڑنا ہے. میرے خیال ادھر تو شاید وہ بھی نہیں ہے, وہ یہ جو بل تھا, اب تو خیر پاکستان میں بھی وہ ختم ہو گیا, 63A والا, وہ جو فلور کراسنگ والا جس میں وہ کہتے تھے نااہل ہو جائیں گے, اب تو پاکستان میں بھی ختم ہو گیا وہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ واضح امکانات عدم اعتماد کے بھی ہیں. وہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میری مطلب یہ بات سچ ثابت ہو, ڈونلڈ ٹرمپ کی جان کو بھی شدید خطرہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ان کو جتنے چیلنجز کا سامنا ہے, وہ جو ماضی میں صدور آئے ہیں ان کو اتنا سامنا نہیں رہا. تو وہ ہم سارا کچھ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو یوں ہو جائے گا, پھر یوں کریں گے, پھر یوں, پھر وہ شالمی میں چکن چھولے کھانے آ جائے گا. تو میرا مطلب ہے کہ اسے اپنے بہت مسائل ہیں, یہ سمجھیں آپ. ٹھیک ہے. اور جو جا رہے ہیں سیٹ سے بائیڈن, وہ بالکل کلیئر جا رہے ہیں یا ان کے بھی کوئی جو ہے وہ ایشوز آئیں گے آپ کو لگتا ہے جب وہ ایک عام سٹیزن بن جائیں گے؟
نہیں میرا خیال یہ ان کے پروٹوکولز ہوتے ہیں, ایس او پیز ہیں, اس میں ظاہری بات ہے انہوں نے اپنا حق استعمال کیا ہے, وہ جو اپنے بیٹے کی سزا معاف کی تھی اور کچھ اور سزائیں بھی معاف کی. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مطلب میں نے آپ اس دن بتایا نہیں تھا کہ وائٹ ہاؤس میں بائیڈن جو ہیں صدر ٹرمپ کی آمد سے پہلے رینوویشن کروا رہے ہیں. تو یہ میرا خیال کیملا ہیرس نے بڑی اچھا جیسچر دیا, ہارنے کے فوراً بعد اس نے ٹرمپ کو مبارکباد دی. یہ پاکستانی پولیٹیشین نہیں ہے نا, وہ یہ کیملا ہیرس تھی نا بٹ صاحب جن کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اصل میں چاہ رہی تھی, کہا یہ جا رہا تھا کہ کیملا ہیرس کو لانچ کیا ہوا اسٹیبلشمنٹ نے. اصل میں امریکہ پہ اس وقت انڈین لابی کا بہت زیادہ انفلوئنس ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیا انڈیا بہت زیادہ ترقی کرتا دیکھ رہا ہے امریکہ اس کو, یا پھر نہیں, ان کی لابنگ بہت اسٹرانگ ہے. ہمیں اپنے اندر کے انتشار سے ہی وہ نہیں مل رہی, فرصت مل رہی. مطلب ہمیں اندر سے ہی کوئی جو ایک جنگ جاری ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہی بہت زیادہ حکمت عملی کرنی پڑتی ہے. تو ہم بیرون ملک میں لابنگ اتنی نہیں کر پاتے, جو کہ کرنے کے لیے بہت ضرورت ہے. اب وہ جو وائس پریزیڈنٹ بنے ہیں تو ریپبلکن ان کا انتخاب کرتی ہے. اب وہ جو بنے ہیں وہ ان کی جو بیوی ہے وہ بھی بھارتی نژاد ہے, ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ان کی کیبنٹ میں بھی کئی بھارتی نژاد ہیں. ان کی جو جائنٹ انٹیلیجنس کی سربراہ بنی ہے تلسی, وہ بھی بھارتی نژاد ہیں. تو بس دیکھ لیں, پاکستانیوں کو بھی اس پہ توجہ دینی چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ مطلب پاکستان کے اندر اور باہر سے بیٹھ کے پاکستان میں انتشار پھیلائیں. وہ پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. بالکل ٹھیک ہے بٹ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.